अस्सलाम वालेकुम। मुझे मेरे भाई ने एक लड़के के साथ मिलते देख लिया और इस रात वो मेरे कमरे में आ गया और बहन भाई के रिश्ते को पामाल कर दिया। फिर रोज़ाना ऐसा होने लगा, मुझे ब्लैकमेल करके रोज़ाना मेरे साथ बदकारी करता और मैं कुछ ना कर पाती। एक दिन मुझे एक ऐसी जगह ले गया जहाँ इसने मेरे साथ ऐसा जुल्म किया कि मेरी रूह लर्ज़ गई। जब इसने सब रिश्तेदारों के सामने मेरे साथ घर में कोई न था और मेरे भाई ने मुझे कमरे में अपने साथ बंद कर लिया। वो गुस्से में कहने लगा कि मैंने तुझे तेरे आशिक के साथ देख लिया है। मैंने भाई से कहा कि वो मेरा आशिक नहीं है, मेरी दोस्त का भाई है और वो किसी काम से आया था। मेरा भाई कहने लगा कि मुझे बहुत अच्छी तरह मालूम है कि वो यहाँ किस काम से आया था। जैसे ही तूने देखा कि घर में कोई नहीं है, तूने फ़ौरन इसे मिलने के लिए बुला लिया। तुझे अच्छे से मालूम है कि अम्मा और अब्बा 2 दिन के लिए शहर से बाहर हैं, इसीलिए तूने मौका का फ़ायदा उठाने का सोच लिया होगा। अगर तुझसे अपनी ज़बानी संभाली नहीं जा रही तो मुझे बताएं, मैं तेरी सारी गर्मी बाहर निकाल देता हूँ। अपने भाई के मुंह से ऐसी बात सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं ज़ारो कतार रोने लगी थी। मैंने अपने भाई से कहा कि मुझ पर यकीन करें, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वो सच में मेरी दोस्त का भाई था और मुझसे नोट्स लेने के लिए आया था। लेकिन मेरे भाई ने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे साथ वो सब कुछ कर गुजरा जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। इसने मेरे कपड़ों को इस कदर बुरी तरह खींचा था कि मेरी कमीज़ फट गई थी और मैं इसके आगे बेहिजाब सी पड़ी थी। वो मेरा धोदिया और खूबसूरत जिस्म देखकर पूरी तरह पागल हो गया था और इंसान से हैवान बन गया था। इसने मेरे साथ ऐसा सलूक किया था जैसे वो कोई वहशी दरिंदा हो। कई घंटे तक मैं इसकी ज़्यादती सहती रही और मेरी आंखों से आंसू बहते रहे। मैं वो बदनसीब थी जिसकी किस्मत में अपनी ही माँ के आंगन में पामाली लिखी हुई थी। मेरा नाम हुमा था और मैं बचपन से ही अपने माँ बाप की झगड़े देखती बड़ी हुई थी। छोटी से छोटी बात पर मेरी माँ मेरे बाप से झगड़ने लगती और बात इतनी बढ़ती कि मेरा बाप हाथ उठाने पर मजबूर हो जाता। रोज़ रोज़ की इन लड़ाइयों से मेरी शख्सियत पर बहुत गहरा असर डाला था और मैं छोटी से छोटी बात पर खौफज़दा होकर रोने लग जाया करती थी। जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा, मेरा रोना तो ख़त्म हो गया, लेकिन मेरे दिल में एक खौफ सा बैठ गया था। मैं तो हर बात पर सहम जाती। मुझ में एतमाद की इस कदर कमी थी कि मैं किसी के सामने बात तक न कर पाती थी। मैं 12 साल की हुई तो एक रोज़ मेरी माँ ने मेरे बाप से इस कदर झगड़ा किया कि मेरे बाप ने इन्हें तलाक दे दी। मेरी माँ तो जैसे यही चाहती थी। वो फ़ौरन ही अपना सामान बांधकर घर से निकलने लगी तो मेरे बाप ने मेरा हाथ पकड़कर मेरी माँ के हाथ में थमाया कि जाते जाते अपनी बेटी को भी ले जाओ। लेकिन अम्मा ने मुझे साथ ले जाने के लिए इनकार कर दिया तो अब्बा ने गुस्से में मुझे धक्का देकर इनके पीछे ही घर से बाहर निकाल दिया। मैं इतनी छोटी नहीं थी कि ये बात ना समझ पाती कि मेरे माँ बाप दोनों ही मेरे वजूद को कबूल नहीं करना चाहते। जब इन दोनों की अलहदगी ने मुझ पर यह हकीकत खोल दी थी कि मैं इन दोनों में से किसी के लिए अहम नहीं हूँ, मेरी माँ मजबूरन मेरा हाथ थामकर मेरी नानी के घर चली गई और इद्दत के दिन गुजारने के बाद मेरी माँ ने एक दूसरे आदमी से फ़ौरन शादी कर ली। मेरी माँ मुझे नानी के पास छोड़कर इस आदमी के घर चली गई। मैंने अपनी माँ से बहुत कहा कि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन मेरी माँ मुझे अपने साथ नहीं ले गई। नानी के घर मेरे एक मामू और मामी भी थे। मामी को मेरा वजूद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था। मैं और मेरी मामी की बेटी एक ही क्लास में पढ़ते थे और जब मैंने पोजीशन ली तो मेरी मामी को मेरा वजूद पूरी तरह खटकने लगा। मेरी मामी ने मुझे नौकरानी की तरह रखा और पढ़ाई से दूर कर दिया। मैं 12 साल की उम्र से ही पूरा घर संभालने लगी। मेरी तालीम का सिलसिला भी ना होने के बराबर हो गया था। मैं महीने में एक दफ़ा स्कूल जाती और बाकी सारे दिन घर के काम काज करती।
یہ ایک دن بھی میری ماں مجھے مجبوراً اسکول بھیج دی، کیونکہ میری ماں برابر سے اسکول کی فیس بھر رہی تھی، لیکن انہوں نے کبھی پلٹ کر مجھے پوچھا نہ تھا۔ اسی بات کا میری مامی نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ نانی کا انتقال ہو گیا تھا اور مامی کو اب میرا وجود دکھلنے لگا تھا، کیونکہ میں بہت ہی خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اور ہر کوئی ان کی بیٹی سے میرا موازنہ کیا کرتا تھا۔ میری مامی کی بیٹی کا رنگ سانولا تھا، جبکہ میں بہت ہی گوری اور خوبصورت تھی۔ اتنی کم عمری میں ہی میرے رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، اور مامی کا ایک بیٹا جو مجھ سے عمر میں بڑا تھا، اس نے مجھ سے شادی کرنے کی بات کی تھی۔ اپنے بیٹے کے منہ سے میرا نام سن کر تو مامی کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، اور مامی نے اسی وجہ سے ایک دن مجھے ماموں کے ساتھ میری ماں کے گھر بھیج دیا۔ میری ماں مجھے اپنے گھر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ماموں نے ان سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ اب ہم تمہاری بیٹی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اب تم خود اسے سنبھالو۔ یہاں آ کر مجھے پتہ چلا کہ میری ماں نے جس آدمی سے شادی کی ہے، اس نے میری ماں سے شادی کرنے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی۔ وہ آدمی پہلے سے ہی میری ماں کا عاشق تھا، اور اسی کے بہکانے پر میری ماں میرے باپ سے جھگڑے کیا کرتی تھی، تاکہ کسی بھی طرح میرے باپ سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے، اور بالآخر وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ لیکن اس سب میں میری ہار ہوئی تھی۔ میرا وجود پوری طرح مٹی میں مل گیا تھا۔ جب میں اپنی ماں کے گھر آئی تو میری عمر 14 برس تھی، اور میں جوانی کی سیڑھیوں پر قدم رکھ چکی تھی۔ حسن مجھ پر ٹوٹ کر برسا تھا، اور میں اپنی عمر سے پہلے ہی جوان ہو گئی تھی۔ میرے سوتیلے باپ نے میری ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے مجھے سب سے کونے والا کمرہ دیا گیا تھا۔ میرا سوتیلا باپ تو مجھے اپنے گھر میں رکھنے کا روادار بھی نہیں تھا، لیکن جب میری ماں نے بہت منت کی تو وہ مان گیا۔ میرے سوتیلے باپ کا ایک بیٹا پہلے سے ہی موجود تھا، جس کی آنکھوں میں میری ماں کے لیے صرف اور صرف نفرت تھی، اور جب سے میں اپنی ماں کے پاس آئی تھی، اپنے سوتیلے بھائی کی اس نفرت کا نشانہ بن رہی تھی۔ چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ مجھے مارنے لگتا یا پھر ڈراتا دھمکاتا۔ کئی دفعہ اس نے مجھے جنسی طور پر ہراساں کرنے کی کوشش کی۔ موقع ملتے ہی وہ مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کرتا، بہانے سے میرے کمرے میں آتا اور مجھے اس طرح دیکھتا کہ میں اپنے آپ میں سمٹ جاتی۔ جب یہی بات میں نے اپنی ماں سے کہی تو میری ماں نے کہا کہ وہ تمہارا بھائی ہے اور تمہیں اس کے ساتھ اچھے سے رہنا چاہیے۔ تم اپنے بھائی پر الزام تراشی کر کے میرا بسا بسایا گھر اجاڑنے کی کوشش نہ کرو۔ میں اپنی ماں کے اس رویے پر کبھی حیران ہوتی اور کبھی بہت ہی غمگین۔ میری ماں نہ جانے کیسی عورت تھی جس کے سینے میں ماں کا دل ہی نہیں تھا۔ میرا سوتیلا بھائی اپنے باپ کے آگے مجھ پر طرح طرح کے الزام لگاتا۔ وہ میرے ساتھ برا کر کے بھی معصوم بن جاتا، اور میں کچھ نہ کر کے بھی اپنی ماں کے عتاب کا شکار ہوتی۔ میرا سوتیلا باپ اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتا، اور میری ماں اسے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ میں نے پریشان ہو کر اپنی ماں سے شکایت کرنا ہی چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں جان گئی تھی کہ میری حیثیت خاک کے برابر بھی نہیں۔ میرا سوتیلا باپ روز ہی میری ماں کو لے کر پارٹیوں میں نکل جاتا اور میں اکیلی رہ جاتی۔ میں جان گئی تھی کہ میری ماں نے اس آدمی سے شادی اس لیے کی ہے کیونکہ میری ماں کو دولت چاہیے تھی، اور وہ ایک اچھا لائف سٹائل چاہتی تھی۔ اس آدمی کے پاس دولت بہت زیادہ تھی، اور یہ پہلے سے ہی میری ماں کا عاشق تھا۔ اسی کے لیے میرے ماں نے میرے باپ کو چھوڑا تھا، اور صرف میرے باپ کو ہی نہیں بلکہ مجھے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اور اب جب بہت مجبوری میں میری ماں کو مجھے اپنے پاس رکھنا پڑا تو ان سے میرا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں اب باقاعدگی سے اسکول جاتی تھی، اور میں نے اسکول میں ہی دوستیں بنا لی تھیں۔ ایسے میں جب ایک دن میں غلطی سے اپنے بیگ اپنی دوست کے نوٹس لے آئی تو اس کا بھائی وہ واپس لینے کے لیے آیا، جسے میرے سوتیلے بھائی نے دیکھ لیا اور میرا عاشق قرار دے دیا۔ میرے بھائی نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور میرے ساتھ اس قدر زیادتی کی کہ جسم کی ایسی کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں تشدد کا نشان نہ ہو۔ اس کی نظریں تو بہت پہلے سے ہی مجھے خراب معلوم ہوتی تھی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ہمارے رشتے کے تقدس کی پامالی کرے گا۔ 14 سال کی عمر میں اس نے میری عزت خاک میں ملا دی۔
اور میری جسم کے ذریعے اپنی ہوس مٹا لی۔ میں بہت زیادہ اذیت کا شکار تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اگر یہ بات میں نے کسی کو بھی بتائی تو وہ سب کو بتا دے گا کہ یہ اس نے نہیں بلکہ میرے اس عاشق نے کیا ہے، جو میری ماں کی غیر موجودگی میں گھر آیا تھا اور جسے میں نے ہی بلایا تھا۔ میں اپنے بھائی کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ وہ میرے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کرنے کے بعد بھی مجھے ہی سب کی نظروں میں گرانا چاہتا تھا، اور میں یہ بھی اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کہہ رہا ہے وہ کر بھی سکتا ہے۔ میری ماں تو میرے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن اس کا باپ اپنے بیٹے کی خاطر میری جان لے سکتا تھا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن یہ میری سب سے بڑی بھول تھی۔ اس دن کے بعد سے تو میری زندگی پوری طرح عذاب بن گئی تھی۔ وہ ہر رات میرے کمرے میں چلا آتا اور دروازہ بند کر کے میرے ساتھ وہ سب کچھ کر گزرتا جسے سوچ کر ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ میں بہت زیادہ تکلیف کا شکار تھی۔ وہ جنونی انداز میں مجھ پر اس طرح سوار ہوتا کہ میری چیخیں نکلوا جاتی۔ میں اپنی ماں کو لیکن اس بارے میں ابھی تک کچھ نہیں بتا سکی تھی۔ ایک دن میری ماں میرے سوتیلے باپ کے ساتھ ایک ہفتے کے لیے دبئی چلی گئی۔ میں نے ان سے بہت التجا کی کہ وہ نہ جائیں یا پھر مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں، لیکن وہ تو میرے سوتیلے باپ کی غلام تھی۔ وہ یہ کہہ کر چلی گئی، تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور اپنے بھائی کے ساتھ اچھے سے رہنا۔ میری ماں کے جاتے ہی میرا بھائی تو جیسے شیطان بن گیا۔ اس نے میرے ساتھ زبردستی کی اور میری کچھ تصویریں کھینچنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ ایک جگہ لے گیا۔ وہاں پر کچھ لوگ موجود تھے اور پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ میرے سوتیلے باپ کی ماں ہے اور اس کے خاندان والے ہیں۔ اس کے بعد میرے بھائی نے ان لوگوں کی موجودگی میں زبردستی میرے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے پاؤں کانپ رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ 24 سال کی عمر میں مجھے اس طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا جائے گا۔ میں بے قصور تھی، لیکن مجھے نہ جانے کس جرم کی سزا مل رہی تھی۔ یہ ایک ہفتہ میں نے اپنے سوتیلے بھائی کی ماں کے ساتھ گزارا اور ہر دن میرے لیے قیامت سے کم نہ تھا۔ میرا سوتیلا بھائی جو کہ اب میرا شوہر تھا، اس نے اپنی ماں کے ساتھ مل کر مجھ پر اتنا ظلم کیا کہ میری جان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا۔ دن بھر مجھ سے گھر کے کام کاج کروائی جاتے اور رات بھر وہ میرے ساتھ اپنی ہوس پوری کرتا۔ میرا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا تھا۔ 4 دن بعد وہ مجھے ہمارے گھر واپس لے آیا تھا۔ کبھی تو مجھے اپنے پہلا باپ بہت یاد آتا، نہ جانے کیوں اس نے مجھے ان درندوں کے حوالے کر کے چھوڑ دیا تھا۔ شاید وہ بھی اپنی ایک آزاد زندگی چاہتا تھا جو میری موجودگی میں ممکن نہیں تھی۔ جب میری ماں دبئی سے لوٹ کر واپس آئی تو میں نے روتے ہوئے اسے میرے نکاح کے بارے میں بتایا۔ حیرانی سے مجھے دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ تم جھوٹ کہہ رہی ہو، تم میرے گھر کا سکون خراب کرنا چاہتی ہو۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری ماں اب بھی مجھے ہی غلط سمجھ رہی تھی۔ جب میں شدت سے رونے لگی تو میری ماں نے میرے سوتیلے بھائی کو کمرے میں بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ آپ اپنی بیٹی سے پوچھیے، یہ آپ کے پیچھے اپنے کن کن عاشقوں کو گھر میں بلاتی رہی ہے۔ وہ میرا شوہر ہوتے ہوئے بھی اس بات سے صاف مکر گیا تھا کہ اس نے مجھ سے نکاح کیا ہے۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی اور اس سے کہا کہ وہ میرے ساتھ ایسا ظلم نہ کرے، لیکن اس نے تو ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ میری ماں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے اتنا شور مچایا کہ اس کا باپ بھی آ گیا اور وہ اچانک ہی رونے لگا اور اپنے باپ سے کہنے لگا کہ آپ کی بیوی اور بیٹی مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا رہے ہیں۔ میرے سوتیلے باپ نے میرے چہرے پر ایک زوردار تماچا مارا اور کہنے لگے کہ اسی لیے میں تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ میری ماں نے میرے سوتیلے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے شاید، لیکن اب میں اپنی ماں کی اس بات پر خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا کہ کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی ہے، آپ کا بیٹا حیوان ہے، اس نے میرے ساتھ درندگی کی ہر حد پار کر دی ہے۔ میں بری طرح رو رہی تھی اور شور مچا رہی تھی۔ میرے سوتیلے باپ کو مجھ پر بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا۔ اس نے میری ماں سے کہا کہ اپنی بیٹی کا منہ بند کرواؤ اور اسے گھر سے کہیں دفع کر دو، میں نے تمہاری بیٹی پر احسان کر کے غلطی کی ہے۔ میری روتی بلکتی حالت دیکھ کر میری ماں کے دل میں شاید ممتا جاگ اٹھی تھی، یا پھر میرے سوتیلے باپ کا اتنا خراب رویہ دیکھ کر انہیں غصہ آ گیا تھا۔
وہ کہنے لگی، آپ میری بیٹی کو ہی قصوروار سمجھے جا رہے ہیں۔ ایک بار اپنے بیٹے سے پوچھ کر تو دیکھیے۔ ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سا جھگڑا چھڑ گیا تھا۔ میری ماں بھی خاموش ہونے والوں میں سے نہیں تھی، اور میرا سوتیلا باپ جو اپنے بیٹے کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں سن سکتا تھا۔ میری ماں کے منہ سے یہ سن کر ہی حتمے سے اکھڑ گیا کہ میری ماں اس کے بیٹے پر شک کر رہی ہے۔ میرے سوتیلے باپ نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ تمہاری بیٹی سچ کہہ رہی ہے اور میرے بیٹے نے اس سے نکاح کیا ہے؟ کوئی ثبوت ہے تو دکھاؤ۔ لیکن میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں تھا اور نہ ہی کوئی گواہ۔ میں نے اپنے کاندھے سے اپنی قمیض ہٹا کر اپنے سوتیلے باپ کو اپنے زخم دکھانا چاہے تو وہ بڑی ہی بے حسی سے کہنے لگے کہ یہ تو تیرا کوئی عاشق بھی کر سکتا ہے، اس میں میرے بیٹے کا کیا قصور ہے؟ میرے بھائی نے اپنے باپ کو میرے اور میری ماں کے خلاف اس طرح بھڑکایا کہ میرے باپ کو اپنے بیٹے کی ہر بات پر یقین آ گیا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ بابا، آپ کے پیچھے آپ کی بیوی سے اس کا پہلا شوہر ملنے آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کے بہانے آپ کی بیوی کے ساتھ بھی وقت گزار کر جاتا ہے۔ میں نے کئی دفعہ ان لوگوں کو ایک ساتھ دیکھا، لیکن میں اس وجہ سے خاموش رہا کہ آپ کو میری بات پر بھروسہ نہیں آئے گا۔ لیکن جب بات حد سے گزر ہی گئی اور ان لوگوں کو لگا کہ اب میں آپ کو سب کچھ بتانے والا ہوں، تو ان دونوں ماں بیٹی نے مل کر یہ منصوبہ بندی کی کہ مجھے یہ گھر سے ہی نکلوا دے گی۔ میری ماں تو یہ بات سن کر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ بابا، جب اپنے شوہر کی موجودگی میں یہ عورت آپ سے چھپ چھپ کر مل سکتی تھی تو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے شوہر سے کیوں نہیں مل سکتی؟ میرے سوتیلے بھائی نے، جو کہ اب میرا شوہر تھا، میری ماں پر بھی اس طرح الزام لگائے کہ اس کے باپ کو یقین آ گیا، اور میرے سوتیلے باپ نے کھڑے کھڑے میری ماں کو طلاق دے دی اور ہم دونوں کو گھر چھوڑنے کے لیے کہا۔ میری ماں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جس آدمی کے لیے وہ اتنے سال اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہی اور اپنا گھر چھوڑ کر اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی، اس آدمی نے اپنے بیٹے کی بات پر انہیں طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے بے دخل کر دیا تھا۔ میرا سوتیلا باپ ہمیں 1 گھنٹے کا وقت دے کر چلا گیا تھا۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر ہم ماں بیٹی کو یہ گھر خالی کرنا تھا، لیکن سوال یہ تھا کہ ہم دونوں کہاں جاتے؟ نانی کا انتقال ہو گیا تھا اور مامی تو کسی صورت ہم دونوں کو برداشت کرنے والی نہیں تھی، اور میرے سگے باپ نے تو اتنے سالوں میں بھی پلٹ کر ہمیں نہیں دیکھا تھا۔ میری ماں مجھے اپنے اس طلاق کا ذمہ دار ٹھہرا رہی تھی کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ اگر میں اس گھر میں نہ آتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ جب ہم دونوں گھر چھوڑ کر نکلنے لگے تو میرا سوتیلا بھائی مسکراتے ہوئے میری ماں کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جس طرح آپ نے ہمارے گھر کو توڑا تھا اور میری ماں کو اس گھر سے نکلوا دیا تھا، بالکل اسی طرح آج میں نے آپ کا گھر توڑ کر آپ کو یہاں سے نکلوا دیا ہے۔ میری سیدھی سادی ماں ساری زندگی اپنے شوہر کی خدمت گزار رہی، اور آپ جیسی چلاک عورت نے دولت کی خاطر میری ماں کا گھر اجاڑ دیا۔ میں نے صرف آپ کو ہی نہیں، آپ کی بیٹی کو بھی برباد کر دیا ہے۔ میں نے آپ کی بیٹی سے نکاح بھی کیا ہے اور زیادتی بھی کی ہے، لیکن آپ چاہ کر بھی یہ بات کبھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ میری ماں نے اسے کہا کہ میری بیٹی کا کوئی قصور نہیں تھا، تم نے اسے ناحق سزا دی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ قصور تو میرا بھی نہیں تھا، لیکن میں نے بھی سزا بھگت رہا ہوں۔ ماں باپ کے الگ ہو جانے کی وجہ سے میں پوری طرح ذہنی مریض بن چکا تھا، اور یہ سب صرف اور صرف آپ کی وجہ سے ہوا۔ لیکن میری ماں نے مجھے بہت زیادہ سنبھال لیا اور میں نے اپنی ماں کا بدلہ لے لیا۔ میری ماں اور میرے رشتہ دار میرے اور آپ کی بیٹی کے نکاح کے گواہ ہیں۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے ہی آپ کی بیٹی کو برباد کیا ہے تاکہ میری ماں کو بھی سکون حاصل ہو جائے۔ میرے سوتیلے بھائی نے سب کچھ اپنی ماں کی مرضی پر کیا تھا، اور اس کی ماں بھی اس کے ساتھ برابر کی شریک تھی۔ ان دونوں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے مجھے اپنا نشانہ بنایا تھا، اور وہ دونوں پوری طرح کامیاب بھی ہو گئے تھے۔ وہ میری ماں کو اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے، لیکن ان دونوں نے ایک بار بھی نہیں سوچا کہ میں بے قصور ہوں۔ اپنے باپ کی طرح ہی اس کے بیٹے نے بھی کھڑے کھڑے مجھے طلاق دے دی تھی، اور ہم دونوں ماں بیٹی کو دھکے دے کر نکال دیا تھا۔ میری ماں نے دولت کی لالچ میں اپنا بھی گھر خراب کیا تھا اور میری بھی زندگی برباد کر دی تھی۔ ہم دونوں مجبور ہو کر جب پلٹ کر میرے سگے باپ کے پاس پہنچے تو وہ شادی کر چکا تھا، اور اب اس کے پاس ایک بیٹا بھی تھا۔
میرے باپ نے مجھے دیکھتے ہی سینے سے لگا لیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس نے مجھے غصے سے گھر سے نکال دیا تھا، لیکن بعد میں اسے اس بات کا پچھتاوا رہا۔ میری ماں کو تو میرا باپ نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن اس نے میرے وجود کو قبول کر لیا تھا۔ میری ماں مجھے میرے سگے باپ کے پاس چھوڑ کر قریب ہی ایک کرائے کے گھر میں رہنے لگی، اور اس نے نوکری کر لی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر ایک عورت خراب ہو تو 7 نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے معاملے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ میری ماں نے پیسے کی چمک دیکھ کر اپنا گھر بھی برباد کیا تھا اور میری زندگی بھی اجاڑ دی تھی، اور خود بھی وہ کہیں کی نہیں رہی تھی۔ میری ماں سوتیلی نے مجھے اپنا لیا تھا اور میں بہت عرصے بعد اب جا کر پرسکون زندگی گزارنے لگی تھی۔ لیکن کبھی کبھی جب ماضی کے کچھ لمحات یاد آتے ہیں تو میں زور زور سے رونے لگتی۔ جب بھی کوئی ماں باپ الگ ہوتے ہیں تو انہیں تو شاید اتنا نقصان نہیں پہنچتا جتنا کہ ان کی اولاد کو۔ ماں باپ کے جھگڑے اولاد کے لیے ذہنی اذیت کا باعث بنتے ہیں اور اولاد کی شخصیت کو مسخ کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے اور آگے دوستوں کو شیئر بھی کرنا ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو دبا دینا ہے۔ اللہ حافظ۔